हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। शोबिज़ की नगरी से आज अरूबा मिर्ज़ा के बारे में खबर लेकर आई हूँ कि कैसे वो आंसुओं में, तकलीफ़ में एक पॉडकास्ट में आई और जब उन्होंने बताया कि कैसे उनका पहला शौहर उनको छोड़कर चला गया, धोखा दे के चला गया, फिर कैसे उनकी बेटी जिसको पालने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, वो बेटी भी उनको छोड़ के चली गई, और कैसे उनका दूसरा शौहर उनको धोखा दे के किसी और से शादी करने चला गया। आंसुओं से भीगी हुई बातें और लोगों की शदीद लान तान, ये पूरा मामला क्या था आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी, तो शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और आपको हमारे मुआशरे की जो कहते हैं ना कि सेल्फिशनेस, वो इसमें नज़र आएगी। अरूबा मिर्ज़ा दरअसल कौन है, उनके पहले शौहर कौन थे, उनकी बेटी कौन है, दूसरा शख्स जो था उनकी ज़िंदगी में वो कौन था, ये पूरा मामला, पूरी मामा, पूरी कहानी आज आपके सामने रखूँगी। तमाशा गर्ल की वजह से आज कैसे उनकी ज़िंदगी का तमाशा बन गया है, उस पर बात होगी। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप व्लॉग का आगाज़ जो है वो अस्सलामु अलैकुम से क्यों नहीं करती, हाय से क्यों करती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, डेली मेरे चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड होते हैं, एक पॉलिटिकल होता है और दूसरा होता है जी शोबिज़ या ट्रेंडिंग वायरल न्यूज़ के ऊपर। तो जितनी भी ट्रेंडिंग वायरल न्यूज़ और पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको ऐसे वाला अस्सलामु अलैकुम कहती हूँ, हैंड वेव करके। लेकिन शो बिज़नेस से रिलेटेड जो व्लॉग होता है उसमें मेरा जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उसमें आपके साथ जो चैट होती है, शोबिज़ की बातें होती हैं, फैशन और ट्रेंड्स के बारे में बातें होती हैं, तो इसलिए मैं उसमें आपको हाई कह देती हूँ। तो आई होप कि आप इसे माइंड नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग की इस बाकायदा खबर से। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस तमाशा गर्ल अरूबा मिर्ज़ा के हवाले से। अरूबा मिर्ज़ा के हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान रोने के मनाज़र सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गए। उन क्लिप्स के अंदर अरूबा मिर्ज़ा के अंदर का जो दर्द है, जो उनकी तकलीफ़ है, वो सब खुल के सामने आई और उसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। कुछ लोगों ने उनके ऊपर तनकीद भी की। तनकीद क्यों की और हमदर्दी का इजहार क्यों किया, वो मैं पहले आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो उनके 2 क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं। हाल ही में इमरान अशरफ के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, जहाँ पर उन्होंने सिंगल मॉम, सिंगल पेरेंट होने के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पहले वाले शौहर ने उनको छोड़ दिया था और कैसे वो अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ अकेली सरवाइव करती रहीं। एक माँ जो होती है, मैं हमेशा उसके बारे में ये बात करती हूँ कि आदमी अगर औरत को छोड़ दे या आदमी अगर मर भी जाए ना, तो औरत अगर काम वाली भी होगी ना, वो मेड भी होगी, वो मजदूरी भी करके अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पाल लेती है। लेकिन अगर एक औरत अपने बच्चों को छोड़ दे या वो इस दुनिया से चली जाए, तो वो मर्द जो है वो सबसे पहले दूसरी शादी करता है और फिर उस दूसरी औरत के रहमो करम पर अक्सर बच्चों को छोड़ देता है। बहुत दुनिया में कम मिसालें भी मैंने देखी हैं जहाँ पे मर्द हजरात अपने बच्चों की बहुत ख्याल रखते हैं, जिसमें 1-2 मिसालें मेरे सामने भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी मैंने उसकी बात की है। अरूबा ने बताया कि कैसे उनके पहले शौहर ने जब उनको छोड़ दिया एक छोटी सी बच्ची के साथ, उन्होंने कैसे सिंगल पेरेंट के तौर पे पूरी स्ट्रगल की। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि शूट्स के सिलसिले में हमें अक्सर डिफरेंट सिटीज़ में जाना पड़ता है, इस्लामाबाद जाना पड़ता है या हमें कराची जाना पड़ता है, तो दैट्स वाई उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को हैंड ओवर कर दिया अपनी वालदा के। यानी कि बच्ची के नाना और नानी ने उसको पाला, और फिर अरूबा ने ये भी बताया कि उसने हमेशा उस बच्ची की का ख्याल रखा, उसके फाइनेंसेस का ख्याल रखा। ज़ाहिर बात है, दिन रात अगर माँ जो है वो, यकीन करे कि ड्रामा करना ना एक मेहनत मजदूरी जैसा काम ही होता है। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। ड्रामे का शूट जो है ना, वो सुबह 8 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक चलता है। यानी इसका मतलब है कि एक मजदूर भी इतनी मजदूरी नहीं करता होगा जितनी मजदूरी एक एक्ट्रेस को या एक एक्टर को करनी पड़ती है। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये होती है, मजदूर गंदा मंदा बेचारा जैसे मर्जी आ जाएगा, लेकिन एक्ट्रेस को खूबसूरत भी दिखना है, उसको कपड़े भी खुद अरेंज करने हैं। डायरेक्टर का क्या, वो तो आराम से कह देगा इतने सूट लेकर आप शूट पे आ जाएं। सारा सारा दिन जब आपके शूट्स पे गुजरते हैं, तो एक ड्रामा कम से कम भी 1 साल में कंप्लीट होता है। वो कैसे कि 3-3 माह के इनके स्पेल्स होते हैं। एक दफ़ा 3 माह का या 1 माह का स्पेल ख़त्म होता है तो नहीं पता होता कि अगला स्पेल कब आएगा। करते कराते एक ही वक्त में एक एक्ट्रेस कितने कितने सेट्स पे काम करती है। 3-3 माह के स्पेल्स के बाद यकीन करें कि अपना ही मुआवजा जो है वो भीख की तरह मांगना पड़ता है। और सोचें कि जो लोग सिंगल पेरेंट होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की फीसेस भी जमा करवानी होती हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल रहती है कि वो अपने बच्चों के अखराजात भी पूरे करें और वो अपने भी सारे अखराजात पूरे करें। ख़ास तौर पर वो लोग जो दूसरे शहरों से या देहातों से कराची में आते हैं अपनी किस्मत आजमाई के लिए, उनको वहाँ पर इतने महंगे फ़्लैट्स लेके रहना पड़ता है, उनको वहाँ के
سارے ایکسپینسز پورے کرنے پڑتے ہیں، ان کو وہاں پہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عروبہ جو ہیں ان کی بہت ہی ینگر ایج میں شادی ہو گئی تھی، تقریباً 18-19 سال کی عمر میں جب ان کی شادی ہوئی اور ان کے پہلے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا، تو اس چھوٹی سی بچی کو اپنے والدین کے حوالے کر کے خود اپنی قسمت آزمائی کے لیے عروبہ کراچی آ گئیں۔ دن رات محنت کر کے عروبہ نے اپنے گھر والوں کی تمام ضروریات کو پورا کیا، اور آج وہ بچی جب 10 سے 12 سال کے درمیان ہو گئی تو اس بچی نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، میں اپنے والد کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ عروبہ نے ذکر کیا اور وہ ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے اس بچی کے باپ نے پہلے عروبہ کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد کیسے اس بچی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے گی، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی نہیں رہے گی، وہ اپنی نانی کے ساتھ بھی نہیں رہے گی۔ عروبہ نے ایک اور دکھ کا اظہار کیا۔ عروبہ نے کہا کہ میں تو چلو اپنے شوٹس میں بزی رہتی تھی، لیکن جو میرے والدین ہیں انہوں نے تو اس بچی کو بالکل اپنی بچی کی طرح پالا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ میری بچی ہے، مجھے لگتا تھا کہ وہ انہی کی بچی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ عروبہ نے کہا کہ جب اس بچی نے میرے سامنے اپنی رائے رکھی کہ وہ اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، کیونکہ پیرنٹس کبھی کبھار بچوں سے ملتے ہیں، تو اس نے کہا کہ عید کے دنوں میں جب بچی ملنے کے لیے اپنے والد سے گئی تو واپس جب وہ آئی تو اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اب اپنے والد کے پاس ہی رہوں گی۔ تو اس پہ عروبہ آپ دیدہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ میری بچی مجھے چھوڑ کے چلی جائے۔ اور پھر عروبہ نے ایک بہت ہی پیارا جملہ کہا۔ عروبہ نے کہا کہ میں اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ عروبہ کے لیے وہ ان کا کل سرمایہ تھی، جس کے اوپر اس کے اتنے سالوں کی انویسٹمنٹ تھی، انویسٹمنٹ ایموشنل انویسٹمنٹ، پیسے کی انویسٹمنٹ، اس کی خاطر زندگی کے اتار چڑھاؤ جو عروبہ نے دیکھے تھے وہ اس کی انویسٹمنٹ تھی۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ کی اتنی محنت کے بعد آپ کا بچہ ہی آپ کو یہ کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ عروبہ نے کہا کہ میں بہت اپسیٹ ہو گئی تھی، لیکن پھر میری والدہ نے مجھے یہ بات سمجھائی، اور میری والدہ نے مجھے یہ کہا کہ یہ اس بچی کا رائٹ ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ہم زبردستی اس کو نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر عروبہ نے آپ دیدہ آنکھوں کے ساتھ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے یہ کہا کہ وہ بچی پھر اپنے والد کے پاس چلی گئی اور وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ کامنٹ سیکشن میں لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ ہمدردی کا اظہار کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا دل برا نہ کریں اور اپنی زندگی میں دوبارہ سے سیٹل ہو جائیں، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی دل آزاری کرتے ہوئے لکھا کہ ہاں تمہاری کرتوتیں ہی ایسی ہوں گی، اسی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا، اسی وجہ سے تمہاری بچی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے گریبان میں جھانکو، کچھ تو تم لوگوں نے اس بچی کے ساتھ ایسا کیا ہوگا، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی جس کو اپنی ماں کا اتنا پیار ملا ہو وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے اپنے باپ کے پاس چلے جائے۔ لوگوں کے کامنٹس پڑھنے کے بعد یقین کریں کہ مجھے احساس ہوا کہ لوگ کبھی بھی کامنٹ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس کا اثر کسی دوسرے شخص پہ کیا ہوگا، اس کا اثر اس کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر کیا ہوگا۔ اور سوشل میڈیا نے جہاں لوگوں کو بہت زیادہ فیسلٹیز دی ہیں، جہاں بہت ساری آگاہی دی ہے، وہیں پر ہم یقین کریں کہ زمانہ جاہلیت میں جی رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم کسی کا دل دکھائیں تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو کیا ملتا ہے، لیکن شاید لوگوں کو تسکین ملتی ہے۔ عروبہ نے بات صرف یہیں تک ختم نہیں کی، بلکہ عروبہ نے اس سے آگے بڑھ کے مزید ڈیٹیلز بتائیں۔ عروبہ نے بتایا کہ پہلی شادی کے ختم ہو جانے کے بعد ان کا ایک دوسرا شوہر بھی تھا جو ان کے ساتھ الیجڈ یا تو ریلیشن شپ میں تھا یا ان کا منگیتر تھا یا شوہر تھا، لیکن انہوں نے کہا کیونکہ یہ شادی جو ہے یہ ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر تو وائرل ہے، لیکن ابھی اس کی بارے میں یہ نہیں پتا کہ کوئی رجسٹرڈ میرج تھی یا کیا تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ظاہری بات ہے کہ اس بچی کو اپنے پیرنٹس کے پاس چھوڑنے کے بعد کراچی کے اندر وہ ایک شخص جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ 7 سال تک عروبہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہا، اور 7 سال کے بعد اس شخص نے ایک اور گھنونی حرکت کی، ایک مرتبہ پھر سے عروبہ کا دل توڑا، جس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ ہرٹ ہے۔ عروبہ نے کہا کہ وہ شخص مجھ سے مل کے گیا، بہت اچھے طریقے سے مجھے خدا حافظ کہہ کے گیا کہ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں اور میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ عروبہ نے کہا کہ میں تو دن رات اپنے شوز کر رہی تھی یا اپنے شوٹس پہ بزی تھی کہ اچانک میری ایک دوست نے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا وہ جو شوہر یا جو بھی وہ شخص ہے اس نے نکاح کر لیا ہے۔ اور عروبہ کہتی ہے کہ جب میں نے فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ جا کے اس شخص کی پکچرز دیکھیں تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ اتنے آرام سے چھوڑ کے چلا گیا، اتنے آرام سے وہ موو آن ہو گیا، اور اس نے عروبہ کو بتایا تک نہیں، اور اس نے آرام سے نکاح کر لیا اور آگے اس نے شادی کر لی اور عروبہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر عروبہ جو ہے مزید ہرٹ دکھائی دی اور پتہ چلا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا، دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ اندر سے ٹوٹا ہوا ایک شخص جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں
کہ لوگوں نے اس کے اوپر بھی کامنٹ سیکشن میں وہ باتیں کی ہوئی تھیں کہ ہاں آپ ایکٹریس ہیں, آپ بہت بولڈ ہوں گی, اسی وجہ سے ایک شخص نے آپ کو شادی کرنے کے قابل نہیں سمجھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کو ایک کھلونا سمجھ کے ایک کوئی مرد جو ہے وہ کچھ بھی کر کے اور بعد میں اس کے ساتھ رہ کے, اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہ کے پھر اس کو ٹھڈا مار کے چلا جائے, آگے جس عورت کے ساتھ وہ جا کے رہنا شروع کر دے, محض بعد میں وہ ایک بات کو یہ کہہ دے کہ وہ تو بہت پارسا تھی, بہت نیک تھی, اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی, اور یہ کیونکہ اچھی نہیں تھی یا یہ بری تھی یا یہ اس کی ویلیوز نہیں تھیں, اور اگر یہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی تو یہ کسی اور کے ساتھ بھی رہ سکتی تھی. اس طرح کی باتیں آپ نے اکثر مرد حضرات کو کرتے ہوئے سنا ہوگا. اور وہ یہ باتیں پتہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ صرف خود کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ باہر سے آپ جتنا مرضی جسٹیفائی کر لیں, اندر سے آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو ملامت ضرور کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں. چلیے اب بات کر لیتے ہیں اروبا کی بایوگرافی کے بارے میں. تو جتنا میں ان کے بارے میں جانتی ہوں, اروبا کا جو نیٹو سٹی ہے وہ بیسکلی اسلام آباد ہے. اسلام آباد میں ہی انہوں نے اپنی 18-19 سال کی عمر میں شادی کر لی. پھر اس کے بعد ان کی بیٹی پیدا ہو گئی. ابھی بھی ماشاءاللہ وہ بہت ینگ دکھائی دیتی ہیں, بلکہ میں نے تو اروبا کے ساتھ ایک ڈرامہ سیریل کے اندر کام بھی کیا ہے اکٹھے, اور مجھے اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا کہ یہ میرڈ بھی ہو سکتی ہیں. تو بیٹی کے بارے میں تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا. اور جب اروبا نے ایک شو کے اندر اپنی بیٹی کو متعارف کروایا تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی تھی کہ ان کی اتنی بڑی ماشاءاللہ بیٹی ہو سکتی ہے. لیکن پھر پتہ چلا کہ بہت کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی تھی. اروبا کی اگر ہم بایوگرافی کی بات کریں تو آپ کو بتاتی چلوں کہ 90s میں وہ پیدا ہوئیں, اور ان کا جو سٹار ہے وہ ہے جی ورگو. 12 سپٹمبر کو وہ پیدا ہوئیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ورگوز جو ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں کچھ لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہوتی ہیں, اور ورگوز کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ورگوز بہت پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں, اور اپنی پرفیکشنسٹ کے ہونے کے چکر میں وہ بعض دفعہ بہت تنقید بھی کرتے ہیں. وہ چیزوں کو بہت آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن ایک جگہ وہ مار کھاتے ہیں, اور وہ مار ہوتی ہے دل کے ہاتھوں کی مار. جب وہ کسی شخص پہ اول تو اعتبار ہی نہیں کرتے, اور اگر وہ ایک بار اعتبار کر لیتے ہیں تو وہ اتنا بلائنڈلی اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ اس کے اوپر لٹا دیتے ہیں. جیسے کہ اروبا نے اپنی ایموشنل انویسٹمنٹ ان تمام رشتوں پہ کی, اور یہ سارے رشتے اروبا کو چھوڑ کے چلے گئے. اروبا مرزا کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں, وہ پاکستانی اداکارہ اور ماڈل ہیں. ٹیلی ویژن میں انہوں نے اپنا جو آغاز کیا وہ 2014 میں ان کا ایک ڈرامہ آیا تھا بہہ کے قدم. اس سے انہوں نے اپنے ڈرامہ سیریلز کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد میرے ساتھ بھی انہوں نے ایک سیریل میں کام کیا. ان کی شہرت میں بہت بڑا اضافہ جو ہے وہ تماشا سیزن 2 میں ہوا تھا. اور اس کے بعد بہت سارے ڈائریکٹرز نے اس بات کی شکایت بھی کی کہ اروبا بدل گئی ہے, وہ پہلے والی اروبا نہیں رہی ہیں, ہم کالز کرتے ہیں فون نہیں پک کرتی ہیں, معاوضہ بہت زیادہ مانگتی ہیں. بہرحال ہر انسان جو تھوڑا سا فیم حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں اس طرح کی اسپیکولیشنز تو ہوتی ہیں. بہرحال آپ کو بتا دوں 2014 میں ان کا ڈرامہ آیا تھا بہہ کے قدم, اور اس کے بعد 2015 میں انہوں نے بتاشے کے اندر کام کیا تھا, شیزا کا کردار کیا تھا. 2016 میں بابل کا آنگنا, 2018 میں کسک رہے گی, 2019 میں شاہ رخ کی سالیاں جس میں اس میں انہوں نے کٹی کا کردار ادا کیا تھا. اس کے بعد 2020 میں مائی ماڈرن فیملی, اور پھر 2022 میں انتقام. اس کے علاوہ رنگ محل, میرے ہی رہنا اور میرا حق, اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ کام کیا تھا. اور مجھے نا ابھی بات کرتے کرتے یاد آ گیا, میں نے ان کے ساتھ ڈرامہ بالکل میرے ارلی ڈیز تھے, اور میں ابھی اسٹوڈنٹ تھی, اور مجھے یاد ہے کہ میں یہ سیریل کرنے کے لیے اسپیشلی کراچی بھی گئی تھی. اور اس وقت ہم دونوں نے اکٹھے ڈرامہ کیا تھا, اور مجھے آج بھی وہ مطلب ایک نوسٹیلجیا ہے, وہ یاد آ گیا. نکارہ خدا تھا اس سیریل کا نام, جس میں ہم نے اکٹھے کام کیا تھا. لیکن اس وقت اروبا کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مجھے تھوڑی سی غیر مناسب لگی تھیں, اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک ایسی لڑکی جو کسی دوسرے سٹی سے ایک دم سے کراچی کے اندر آتی ہے, میں اروبا کی بات نہیں کری, میں ہر اس ایکٹریس کی بات کرتی ہوں جو اپنا نام بنانے کے لیے آتی ہے کسی دوسرے شہر میں, تو وہ لڑکیاں اکثر بہک جاتی ہیں, یا وہ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ پیرنٹس نہیں ہیں تو ہم بہت آزادی کے ساتھ کسی کو بھی اپنی لائف میں ایکسیپٹ کر کے ان کر لیں. لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ الٹا دوسرا بندہ ان کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. ایک اور بھی بات ہے کہ جب چھوٹے شہروں سے یا دوسرے شہروں سے لڑکیاں آتی ہیں کراچی جیسے شہر میں, تو کراچی کی بھیڑ بھاڑ اور ان کے وہاں کے لائف سٹائل کے مطابق خود کو سیٹ کرنے کے لیے, خود کو ماڈرن دکھانے کے لیے لڑکیاں بہت ساری ایسی حرکات و سکنات کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید ان کو کوئی اپنی گرل فرینڈ بنانا تو پسند کرے گا, لیکن ان کے ساتھ شادی کرنا بالکل پسند نہیں کرے گا. حالانکہ اس عیاشی کے اندر وہ مرد حضرات بھی شامل ہوتے ہیں, لیکن بعد میں
وہی ہمارے لوگوں کی سوچ کے وہ کہتے ہیں کہ جی شادی ہم نے اس سے کرنی ہے جو ہماری ماں پسند کرے گی، جو گھر گھرستی چلا سکتی ہوگی، جو شریف ہوگی، جو اس طرح کی لڑکی نہیں ہوگی۔ اور بعد میں اس طرح کی لڑکیاں جنہوں نے پوری ایک کھلی چھوٹ دی ہے کسی کو اپنی زندگی میں آنے کے لیے، ایموشنلی انویسٹ کیا ہے، اس کو کھلایا پلایا ہے، بعد میں اوبویسلی ان کا دل تو ٹوٹے گا کہ پسند آپ کسی اور کو جس طرح کر رہے ہو اس کو ویسا بنا رہے ہو اور بعد میں آپ شادی اس سے کر رہے ہو۔ تو اس سے بہتر ہے، لڑکیوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ کبھی بھی آپ کسی دوسرے کے لیے اپنی ویلیوز کو خراب مت کریں۔ بہرحال ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام علیشہ یا علیسہ نام اس کا بتایا جاتا ہے، اور سنگل مدر کے طور پہ انہوں نے جو اسٹرگل کی ہے، اس کے بعد میرا تو عروبہ کو یہی مشورہ ہوگا کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں اور جو غلطیاں ماضی میں ہو چکی ہیں ان کو نہ دہرائیں، اور بہتر ہے کہ کسی اس طرح کے ریلیشن شپ میں جانے کے بجائے کمیٹڈ ریلیشن شپ میں جائیں۔ 2022 میں عروبہ مرزا کی حارث سلیمان نامی ایک شخص کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، جس کے بارے میں وہ سیکنڈ ہسبینڈ کا کلیم کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد خود ہی 2024 میں آ کے عروبہ نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے حارث کے ساتھ باہمی رضامندی کے ساتھ یہ راہیں جو ہیں وہ جدا کر لی ہیں۔ تو اس بیچ میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کلیم ہے کہ بہت سارے لوگ عروبہ کی زندگی میں آئے لیکن شاید وہ اس طرح سے عروبہ کی ذمہ داری کو نہیں نبھا سکے، اور شاید انہی چیزوں کو یا انہی انسیکیورٹیز کو دیکھتے ہوئے ان کی بیٹی نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اپنے والد کے پاس ہی رہوں۔ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، اور سنگل پیرنٹس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ہماری جو میڈیا انڈسٹری میں ڈراماز کے اندر کام کرنے والی خواتین ہیں جو دن رات محنت کر رہی ہیں، جو گلیمر والا چہرہ اس کے پیچھے ان کا دکھ اور ان کی تکلیف کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، اور آپ کی کون سی پسندیدہ پرسنالٹی ہے جس کے بارے میں آپ سننا جاننا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد